अस्सलाम वालेकुम। मेगा सिटी केबल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महमूद अजहर और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियां। 42 रोजा हड़ताल के बाद तेलंगाना मुलाजिमीन अपने काम पर वापस। सरकारी दफातर बिलखुसूस सेक्रेटरीट में चहल पहल। पोलावरम प्रोजेक्ट हर मरहले पर तामीर होगा। डिजाइन में तब्दीली का सवाल ही नहीं। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण का बयान। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के सिलसिले में हुई धांधलियों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। रियासती हुकूमत को कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू का मकतूब। पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली जरूरी। सीपीएम सीपीआई के रियासती सेक्रेटरीज का मुतालबा। आइंदा इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 अरकान असेंबली मुंतखब होंगे। महबूबनगर के मुहिब्बान मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। वेजून इलाके में एक बैनुल अक़वामी मंशियात रैकेट बेनकाब। कमिश्नर पुलिस एक खाने मीडिया को बताई तफसीलात। घरेलू सारिकीन की टोली गिरफ्तार। 57,15,000 रुपए नकद व दीगर अशिया बरामद। चारमीनार पुलिस का कारनामा। अब खबरें तफसील से। अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर गुज़िश्ता 42 दिन से जारी तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल पीर की रात मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी व हुकूमत के दरमियान कामयाब बातचीत के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद तेलंगाना के तमाम मुलाजिमीन मंगल 25 अक्टूबर से दोबारा अपने अपने दफातर में काम पर रुजू हो गए। मुसलसल 42 दिन से सेक्रेटरीट जैसे अहम मरकज पर कामकाज न होने से सेक्रेटरीट जो सूना पड़ गया था, मुलाजिमीन के दोबारा काम पर रुजू होने से वहां काफी चहल पहल देखी गई और मुख्तलिफ मुलाजिमीन अपने मुतालबात की तकमील पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखे गए। इस तरह मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म होने से जहां तमाम सरकारी दफातर में कामकाज का आगाज हो गया, वहीं अवाम ने भी चैन की सांस ली। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण ने पोलावरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए साफ और वाज़े अंदाज में कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। गांधी भवन में मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट बगैर किसी तब्दीली के अपने प्रोग्राम के मुताबिक तामीर होगा। इन्होंने सिलसिले में तमाम पार्टी कायदीन से ताउन की अपील की। పాత్రికేయ మిత్రులైన మీ అందరికీ, అలాగే మీతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులకు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీ తరఫున నా తరఫున. ఇక ఈరోజు మీ ద్వారా గత కొద్ది రోజులుగా ఒక అంశం మీద कायदे अपोजिशन व तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो टेंडर दिया गया, उसी रोज टेंडर हासिल करने वाले नमस्त तेलंगाना व एक शू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजम ने रियासती वज़ीर आला से मुलाकात की थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक हुई तमाम धांधलियों के सिलसिले में वो मंगल की शब एक तफसीली मकतूब रियासती वज़ीर आला के हवाले करेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि उसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए। उन्होंने टीआरएस सरबराह केसीआर पर भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके आदमी रिश्वत के जरिए ये टेंडर हासिल किए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तेलंगाना के खुश्क साली से मुतासिर अजला मेदक व करीमनगर का दौरा करेंगे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में जरूरी तब्दीली लाते हुए उसकी तामीर शुरू की जाए। मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के इब्तिदाई मंसूबे में उसकी लागत 1700 करोड़ थी, लेकिन अब यही लागत 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है।
اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے ضلع کھمم کی عوام کو کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے ڈیزائن میں تبدیلی ضروری ہے۔ دریاسنا سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری بی وی راگھولو نے بھی اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ پروجیکٹ کی تعمیر میں جلد بازی نہ کرے بلکہ ڈیزائن میں تبدیلی تک ٹینڈرز کو روک دیا جائے۔ ٹی این جی ایس کے صدر سوامی گوڑ نے کہا ہے کہ علیحدہ تلنگانہ کے سلسلے میں شروع کی گئی ہڑتال و احتجاج کو عارضی طور پر ختم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہڑتال و احتجاج کے دوران تمام تلنگانہ قائدین، سرکاری ملازمین بالخصوص عوام کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ٹی این جی ایس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، جو بھی تلنگانہ کے لیے تعاون کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ کے سلسلے میں کی گئی ہڑتال و احتجاج کو انہوں نے تاریخ ساز قرار دیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کے تمام سرکاری ملازمین گزشتہ 42 روز سے جاری ہڑتال کو ختم کرتے ہوئے منگل 25 اکتوبر سے کام پر رجوع ہو گئے۔ ప్రభుత్వాలతో పాటుగా యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజానీకానికి విదేశాలకు కూడా తెలియజేసినటువంటి మీకు అందరికీ నేను శిరస్సు వంచి ఈ రోజు ఉద్యమ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। మా ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది కుల సంఘాలు, వృత్తి సంఘాలు, కళాకారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ٹی آر ایس قائد ای راجندر نے تلگو دیشم و کانگریس قائدین کی جانب سے ٹی آر ایس سربراہ کے چندرشیکھر راؤ پر لگائے جا رہے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ تلنگانہ بھون میں منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ پولاورم پروجیکٹ کے حصول کی خاطر کے سی آر نے تلنگانہ تحریک سے خاموشی اختیار کر لی۔ ای راجندر نے کانگریس و تلگو دیشم قائدین کو مشورہ دیا کہ پروجیکٹ کے سلسلے میں تمام حقائق سے واقف ہونے کے لیے حکومت سے رجوع ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ احتجاج اس کے حصول تک جاری رہے گا۔ کانگریس کے سینئر قائد کے شوراؤ نے تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے تمام عوام، قائدین، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں وغیرہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اس ایقان کا اظہار کیا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل ہو کر رہے گی، تاہم اس مسئلے کے حل کو نکلنے کے لیے کچھ وقت ضرور لے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ احتجاج کے دوران تمام تلنگانہ عوام کا تعاون رہا اور آگے بھی اس سلسلے میں تلنگانہ عوام و قائدین کا آپسی اتحاد برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے تلنگانہ مسئلے پر مشاورت جاری رہے گی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 10 ارکان اسمبلی ہوں گے جو شہر کے علاوہ تلنگانہ و رائل سیما کے علاقوں سے منتخب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ فلور لیڈر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب اکبر الدین اویسی نے منگل کو دارالسلام میں محبوب نگر سے آئے ہوئے 400 سے زائد محبان مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ محبان مجلس اپنے قائد کی مکمل صحتیابی کی مسرت میں کئی گاڑیوں میں سوار ہو کر محبوب نگر سے دارالسلام پہنچے اور اپنے جوان سال قائد کی بکثرت گلپوشی کی۔ اس موقع پر جناب اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صرف اللہ کا فضل و کرم اور حضور کے صدقے آپ تمام کی دعاؤں کے نتیجے میں آج مکمل صحتیاب ہوں۔ جناب اکبر الدین اویسی نے کہا کہ دنیا کے کونے کونے سے میرے لیے دعائیں کی گئی اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ میں عوام کے اس احسان کا کسی صورت میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ انہوں نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ دشمن تو یہ چاہتا تھا کہ میرا مکمل خاتمہ ہو جائے، تاہم یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں میرے معصوم بچوں کو اللہ نے یتیم ہونے سے بچایا۔ جناب اکبر الدین اویسی نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ مجھ سے ضرور کچھ کام لینا چاہتا ہے، اس لیے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اکبر الدین اویسی نے انتہائی جذباتی انداز میں ان پر سابق میں بھی کیے گئے حملوں اور سازش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے وہاں بھی بچایا اور صرف ایک خون کی خے ہوئی اور سارا زہر باہر آ گیا۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے ان پر ایک مرتبہ گولیاں برسائی گئیں، اس موقع پر بھی اللہ نے انہیں بچایا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ نلگنڈا جاتے ہوئے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی، اس حادثے میں بھی وہ محفوظ رہے۔
اکبر الدین اویسی نے واضح انداز میں کہا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ سے متعلق مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی کو درست قرار دیا اور کہا کہ ملت کے وسیع تر مفاد میں جو صحیح ہوگا وہی فیصلہ ہم کریں گے اور تلنگانہ کو ہم دوسرا گجرات بننے نہیں دیں گے۔ انہوں نے نعروں و تالیوں کی گونج میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ تمام عوام بالخصوص مسلمانوں کے اتحاد و تعاون سے آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 10 ارکان اسمبلی منتخب ہوں گے۔ جو سعودی عرب سے ہٹ کر بھی جہاں پر بھی تھے، امریکہ ہو، لندن ہو، بہرحال دنیا کے ہر کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، انہوں نے دعا کی گڑ گڑا کر کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ قدرت مسکرا رہی تھی جب دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے اس کو حیات دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دولت و شہرت دیتا ہے۔ ارے تکبیر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو جدوجہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور نہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو عزت سے بھی نوازتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ بندہ جو مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے نکلے گا، آگے بڑھے گا اور امت محمدی کی خدمت کرے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں خود اس کی حفاظت کروں۔ آج دنیا چاہے کچھ بھی بول لے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اس وقت نہیں رہنے کے بعد گولیاں ماری گئیں، 60-68 مرتبہ چاقو سے مارا گیا، صرف اس ہاتھ پہ 28 مرتبہ چاقو سے مارا گیا، پھر پیٹ میں، سینے میں 34-35 مرتبہ مارا، کھونپا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ مر جائے گا اکبر الدین اویسی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان بندوں کی حفاظت کروں گا تو اللہ میری حفاظت کر رہا تھا، اور وہی وجہ تھی اور آپ تمام کی دعائیں تھیں